अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को नमाज के साथ इंतहाई मोहब्बत थी। उनके बारे में सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रात को नमाज पढ़ने वाले और दिन को रोज़ा रखने वाले थे। नमाज के साथ उनको इंतहाई मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनका नाम ही मस्जिद का कबूतर रख दिया गया। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नमाज से इतनी मोहब्बत रखते थे, नमाज में खड़े होते तो कई कई सूरतें पढ़ जाते थे। इस तरह खड़े होते कि मालूम होता कि कोई सतून खड़ा है। उनके सजदों की कैफियत भी अजीब थी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब नमाज में खड़े होते कई कई 100 आयात पढ़ जाते थे। खड़े होते तो पता लगता कोई सतून खड़ा है। सजदे में जाते तो इतनी देर तक सजदा करते कि हरम के कबूतर एक जामिद चीज़ समझकर उनकी पीठ पर बैठ जाते थे। नमाजों से मोहब्बत करने वालों ने मस्जिदों से मोहब्बत की, तिलावत से मोहब्बत की और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से खड़े हुए। उनके सजदे किस कदर सुकून वाले सजदे थे कि परिंदे भी ये समझते थे कि कोई पत्थर जैसी चीज़ है। या अल्लाह हमें भी नमाज अदा करने के लिए ऐसा शौक़ नसीब फरमाइए, हमें भी इसी तरह से बेहतरीन नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला नमाज की मोहब्बत अता करते हैं, जो हर वक्त नमाज के मुश्ताक रहते हैं। सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जब कभी नमाज का वक्त याद आया मैंने उसकी तैयारी का सामान किया, और जब कभी नमाज का वक्त आया तो मेरा शौक़ नमाज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा। ये इब्ने असाकिर की रिवायत है, जिससे ये पता चलता है कि नमाज से मोहब्बत करने वाले कैसे नमाज से पहले तैयारी किया करते थे। क्या आप जानते हैं नमाज की तैयारी क्या है? एक तो है फिज़िकली तैयारी और एक है ज़हनी तैयारी, और फिर इससे भी बढ़कर दिली तैयारी। तो बात बाहर से शुरू होती है, अंदर बाद में जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जैसे आप अपनी मसरूफियात से अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दें, यानी आप उसे थोड़ा सा अलग हो जाएं और जैसे उठ के वज़ू करना शुरू कर दें नमाज के वक्त आ जाने पर। इसी तरह से जब आप नमाज की कैफियत में जाते हैं और वज़ू के दौरान जब दुआएं करते हैं तो नमाज के लिए शौक़ बढ़ जाता है। आप आज़मा के देखिए, शौक़ बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कितने लोग हैं जो सवाल करते हैं कि हम किस तरह से शौक़ से नमाज़ें अदा कर सकते हैं। वक्त की पाबंदी कीजिए, वक्त पर तैयारी करें और फिर ज़हनी तैयारी करें वज़ू की दुआओं के ज़रिए से। फिर ये सोचें कि अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, शौक़ बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सैयदना अदी बिन हातिम फरमाया करते थे, मैं हर नमाज के वक्त का मुश्ताक रहता हूँ। उनका यह भी बयान है, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया कोई एक नमाज ऐसी नहीं गुज़री कि उसकी इकामत के वक्त मैं बावुज़ू ना हूँ। इस रिवायत से भी पता चलता है कि नमाज के लिए असल तैयारी वज़ू करना है, और वज़ू करने वाला ज़ाहिर है अपने आप को बाकी मसरूफियात से फ़ारिग करता है। तो जब वो बाकी मसरूफियात से अपने आप को अलग कर लेता है तो ज़हनी तौर पर भी वो फ्री हो जाता है। फिर उस वक्त पे जब वो दुआ करता है और अल्लाह ताला
کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پاک لوگوں میں شامل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ذہن اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور یوں پھر نماز کو ادا کرنے کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ نماز کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی باوضو ہوتے تھے، نماز کی ادائیگی کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ہی شوق نماز نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز سے محبت کرنے والے کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے علاج کے لیے نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ الہی ہمیں بھی اسی طرح سے نماز سے محبت کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ آپ زندگی میں کتنی بار ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جن سے ملاقات کا آپ کو بے حد اشتیاق ہوگا، جن کی ملاقات آپ کے لیے بے حد معنی رکھتی ہوگی، جن کی ملاقات کے لیے آپ بے حد تڑپے ہوں گے، جن کی ملاقات کے لیے آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں، جو دور دیس رہتے ہیں، مدتوں ملاقات نہیں ہو پاتی، پھر یہ ملاقات ان کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ملنے کا پتہ چلے، کسی کے آنے کا پتہ چلے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے تیاریاں ہوتی ہیں، پورا گھرانہ راہیں تکتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور پھر وہ دن جو ملاقات کے دن ہو، وہ وقت اس کو کیسے پلان کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس وقت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے جن کی ایک جیسی اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی ہمسایہ جسے آپ کبھی کبھی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر سلام کرتے ہیں، اس سے ملنا آپ کے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا زیادہ آپ کے لیے اپنے کسی عزیز سے ملاقات یا عزیز سے ملنا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ کے آفس میں یا آپ کے ادارے میں ڈائریکٹلی جو سپروائز کر رہا ہے اس سے ملاقات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اپنے باس سے یا اپنے ڈائریکٹلی سپروائزر سے ملاقات کی بھی اتنی اہمیت نہیں جتنی زیادہ آپ کی کمپنی کے جنرل مینیجر سے آپ کی ملاقات کی اہمیت ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھتا ہے، اسی حساب سے آپ کو ملاقات کے لیے جانے کے لیے عین وقت کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ اعلیٰ مناصب پر فائز ہوتے ہیں، لوگوں کے دفاتر میں لوگوں کو ملاقات کے لیے خاص وقت دیا جاتا ہے، اور کوئی 1 منٹ بھی آگے پیچھے کرے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثال ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تو ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا دراصل کائنات کی سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ ہستی سے ملاقات کرنا۔
اس کے لیے یقیناً وقت مقرر ہونا چاہیے۔ چلیے ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے بندوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو یہ ملاقات کا وقت ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، جیسے عصر کے بعد کا وقت یا فجر کے بعد، اور اسی طرح عین زوال کا وقت ہے جیسے دوپہر کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اوقات بھی مقرر ہیں جن میں آپ کے لیے لازم ہے آپ ہر چیز چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کریں اور نماز ادا کریں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نماز کے اوقات انتہائی پریسائز ہیں۔ ممکن ہے کہ آج آپ کے لیے یہ جائز ہو کہ آپ 4:45 پر نماز ادا کریں، لیکن کل آپ کے لیے لازم ہوگا کہ آپ 4:46 پر نماز ادا کریں۔ اگر کل آپ 4:45 پر تکبیر تحریمہ کہیں گے تو کیا یہ آپ سے قبول کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نماز کے اوقات کا انتخاب کرنا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہرگز بے مقصد نہیں تھا۔ یہ اوقات تو اس لیے منتخب کیے گئے کہ وہ ہمارے لیے بے حد مناسب اوقات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کو اس کی شدید ضرورت ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے پورے دن کے مختلف اوقات میں ذکر کی مقدار مقرر فرما دی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہی ذکر ہماری واحد دوا ہے۔ اس دوا کے علاوہ ہم جو بھی دوا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں سکون نہیں دے گی، بلکہ وہ محض درد کو دور کرنے والی دوا کی طرح ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کی یاد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہوتے ہی ہمارا مزاج اکثر تھوڑا سور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے اس وقت پر نماز فجر کا وقت مقرر فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ سکون اور راحت پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک شخص سونے سے پہلے جو نماز ادا کرتا ہے، یعنی عشاء کی نماز، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوئے، اس طرح اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور تاکہ اس دن انسان کا آخری عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کیونکہ انسان کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ سونے کے بعد اٹھے گا بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو ہمارے سونے کے وقت ہماری روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں، ان میں سے کچھ واپس آتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ
یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں کام کے دوران انسان بہت زیادہ دباؤ میں ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کی وجہ سے تھک بھی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک نماز مقرر فرما دی جس کا نام ہے نماز ظہر، جس میں انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور اپنی قوت کو بحال کرتا ہے تاکہ وہ طویل دن گزار سکے۔ اگر ایک انسان سورج غروب ہونے تک کا دن گزارتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دن وفات پا گئے ہوں۔ اس لیے اگر آپ سورج کو غروب ہوتا دیکھیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ نعمت دی، اور جب آپ اس نعمت کو یاد کریں تو جا کر مغرب کی نماز ادا کریں۔ یہ 4 نمازیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کو ضرورت ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور اس کی اچھی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر مقرر فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے دن کی سب سے افضل نماز بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، اگر آپ ان نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات سے مؤخر کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے؟ اگر آپ عصر کی نماز سورج کے زرد ہونے کے بعد پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب خواب بیان کرتے ہیں، رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھ سے کہا ہمارے ساتھ چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا کر لاتا، اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مناظر بیان کیے ہیں۔ آخر میں فرشتوں نے بتایا، اما الرجل الاول الذی اتیت علیہ یسلغ رأسہ بالحجر فإنه الرجل یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ یہ بخاری کی 7047 نمبر روایت ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ عین نماز کے وقت پر وہ سو جاتا ہے، یعنی وہ کیسا شخص ہے؟ نماز تو پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا نہیں ہے،
لیکن وہ نماز کا وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ نماز کا وقت نکل جانے پر نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سزا ہے، سر پتھر سے کچلا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کو اتنی شدید سزا ملتی ہے۔ اب آپ سوچئے، کیا یہ ہمارے لائق ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو نظر انداز کریں، نماز کے وقت سو جائیں اور پھر ایسی سزا پائیں؟ ہرگز نہیں۔ نماز سے پہلے ایک اہم کام ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ تمام لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دلوں کو اسی طرح تخلیق فرمایا کہ وہ بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دعا فرمائی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی حسین فطری مناظر نہیں ہے، نہ ہی وہاں کا موسم معتدل ہے، اور وہاں کعبہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دل کعبۃ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ تو بیتی میرا گھر ہے، اللہ کا گھر، اسی لیے ہم اس گھر سے محبت کرتے ہیں، اور نماز میں ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہم دو چیزوں کا رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، ایک اپنے جسم کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور ایک اپنے دل کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ جہاں تک ظاہری جسم کا تعلق ہے تو اسے ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوئی ظاہری چیز ہو جسے ہم دیکھ سکیں تاکہ یہ اس کی طرف رخ کرے، اور یہ ظاہری چیز خانہ کعبہ ہے۔ جہاں تک ہمارے دل کا تعلق ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کا رخ ہمارے اس محبوب کی طرف ہو جسے ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نماز میں ہمارے دلوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اور ہمارے جسموں کا رخ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ظاہری قبلہ کے خواہش مند ہوتے ہیں، اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور یہ رب العزت کا گھر ہے، اس لیے نمازی کے بدن کا اس کے رخ میں ہونا شرط ہے۔ پھر اس شخص کی نماز کیسے صحیح ہوگی جس کے دل کا رخ قبلہ کے رب کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ جس کا بدن گھر کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے دل کا رخ رب البیت کے سوا کسی اور طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ یہ قبلہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی طرف رخ کرنا واجب ہے۔ جو شخص اپنی نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور کون ہے جو استطاعت نہیں رکھتا؟
ہر کوئی استطاعت رکھتا ہے، تو جو بھی قبلہ کی طرف رخ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی نہ کرے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی کعبہ سے ہلکا سا ادھر ادھر ہو جائے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ نمازی سے مطلوب یہ ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کرے۔ لہذا اگر قبلہ جنوب کی طرف ہو تو پورا جنوب قبلہ ہوگا، خواہ وہ جنوب مشرق ہو یا جنوب مغرب، اس سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی سیمی سرکل۔ اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو حرم میں کعبہ کو دیکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر فارغ ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس نے قبلے کے علاوہ کسی اور رخ میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کے لیے دو امکانات ہیں۔ اگر تو اس نے نماز پڑھنے سے پہلے قبلہ کی چھان بین کی، اس کو تلاش کیا، دین اور علم میں قابل اعتماد لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا اور آخر میں اس نتیجے تک پہنچا، اس نے نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ اس نے قبلے کے سوا کسی اور رخ میں نماز ادا کر لی ہے، تو ایسی صورت میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس نے غفلت اور لاپرواہی کی اور کسی بھی رخ کی طرف نماز پڑھ لی اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس نے قبلے کے علاوہ کسی اور رخ میں نماز پڑھ لی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا اعادہ کرے یعنی دہرائے۔ اور جس کو نماز کے دوران کہا گیا کہ وہ قبلے کے سوا کسی اور رخ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے دوران ہی قبلہ کی طرف مڑ جائے۔ یہ کچھ اعمال ہیں جو ہم ہر روز عبادات میں انجام دیتے ہیں۔ روزانہ ہم مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر غور نہیں کرتے تو ان سے لذت نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نمازوں کی، ہمیں ذکر کی، ہمیں عبادات کی لذت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز چھوڑنا بظاہر تو بڑا سادہ آسان سا کام لگتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں نماز چھوڑنے والے شفاعت سے محروم رہیں گے؟ رب العزت کا فرمان ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ نماز ترک کرنے والے آخرت میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ وہ تو سفارش کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کسی نبی یا فرشتے کو ان کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا، لہذا کوئی ایسی سفارش نہیں ہوگی جو انہیں فائدہ دے گی۔ تصور میں لائیں اس دن کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب انسان کو شفاعت کی ضرورت ہوگی، جب انسان اپنے ان نیک اعمال کے لیے حسرت محسوس کرے گا، جب انسان چاہیں گے دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، اس وقت نماز کام آئے گی، اور نماز چھوڑ دی تو شفاعت بھی نہیں ہو پائے گی۔ کیا اب بھی نماز ادا نہیں کریں گے؟ یا اللہ ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں پاورفل لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے خود کو قوی محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ایسے پاورفل لوگوں سے تعلقات بنائے جائیں، لیکن جب پاورفل لوگ عذاب میں مبتلا ہوں، قید کر دیے جائیں، جب انہیں کوئی سزا ملنے لگے تو کوئی ان کا ساتھ نہیں چاہتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے متعلق گفتگو کی اور فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی
تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 1090 نمبر پر۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ الصلاۃ و حکم تارکھا، اس میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں، تارک نماز کا خاص طور پر ان 4 آدمیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں۔ یہاں پر ایک عظیم نکتہ ہے کہ تارک نماز مال، ملک، ریاست یا تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے۔ جو کوئی مال کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جو کوئی ملک اور بادشاہت کی خاطر نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، جو شخص حکومتی ذمہ داریوں کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور تجارتی عذر کا بہانہ کر کے نماز ترک کرنے والا ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا میں بھی برے لوگوں کے ساتھ سے بچا لیجئے اور الہی آخرت میں بھی۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع والی نمازیں نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ، ہماری کسی مجبوری، الہی ہمارے کسی مصروفیت، مشغولیت کو نماز کے راستے میں آڑے نہ آنے دیجئے۔ الہی ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم اپنی شدید ترین مصروفیات کو چھوڑ کر بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، اور یا اللہ ہماری نسلوں میں بھی اس کو جاری کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ کون ہے جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا شعور رکھتا ہو اور پھر بھی گناہوں بھری زندگی پر مطمئن ہو؟ گناہ انسان کو فطری زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ اس کی وجہ سے باشعور مومن گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، اور نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں، آپ نے کہا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں
اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ۔ یقیناً مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا تھا، پختہ عہد، اس کا ایک حصہ نماز بھی تھی۔ سیدنا عثمان نے وضو کر کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو وضو گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے اور میں نے سب باتیں کی سوائے جمع کے۔ اب میں حاضر ہوں، جو چاہیے میری بابت حکم دیجیے۔ سیدنا عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ ڈھانپا، تو بھی اگر ڈھانپتا تو بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا۔ آپ نے اس کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا اور بلایا اور یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ ایک شخص بولا، اللہ کے رسول، کیا یہ حکم خاص اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سب لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جو شخص نماز ادا کرتا ہے تو نماز برائیوں کو لے جاتی ہے، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھنے والا جب وَلَضَّالِّينَ کہے اور اس کے پیچھے والا شخص آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کے آمین کہنے کے عین وقت میں ہو تو اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو وضو کرنا، نماز ادا کرنا اور اخلاص کے ساتھ نماز کے الفاظ کو ادا کرنا کیسے انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یا اللہ ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ نماز سے محبت کر لیں، وضو سے محبت کر لیں، لو صلاح، لو محمد الرسول اللہ، لو اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو رہے تھے، موت کی بے ہوشیاں طاری تھیں اور آپ کو اپنی امت کی نماز کی فکر تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز پہلا فرض ہے اور سب سے آخر میں
اسی کی وصیت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت نماز کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا خبردار رہو نماز کے معاملے میں، اپنے غلاموں کے معاملے میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء کی اپنی امتوں کو وصیت رہی ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری تلقین انبیاء نمازی کی کرتے تھے۔ قیامت کے دن بندے سے پوچھے جانے والا سب سے پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر اسلام باقی رہتا ہے نہ دین۔ اس نماز کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔